बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो आज हम इंशाल्लाह अद-दर्सुत तासिअ शुरू करेंगे इंशाल्लाह, है ना। लेसन नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं हम इंशाल्लाह। ये देखिएगा, इसमें जो है ना एक नया रूल पढ़ेंगे हम अरबिक ज़ुबान का। तो नंबर 1 में देखिएगा, अद-दर्सुत तासिअ यहाँ से शुरू होता है, अलिफ और बा इन्होंने बताया हुआ है ना। तो ये 2 सेक्शन किए हुए डॉक्टर साहब ने इसमें। तो फिर बा जो है ना इसके बाद शुरू होगा। तो आज देखते हैं इंशाल्लाह। इस लेसन के अंदर हम जो है ना मौसूफ और सिफत वाला रूल पढ़ने जा रहे हैं। मौसूफ और सिफत एक बड़ा अहम रूल है अरबी ज़ुबान का, है ना। और अक्सर लोग जो है ना गलतियां करते हैं, अरबी जुमले जब बनाते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, तो वो कंफ्यूज होते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि ये जुमला जो है ना कहाँ अलिफ लगाना चाहिए और कहाँ अलिफ नहीं लगाना चाहिए। इसी में परेशान रहते हैं लोग। हालांकि इसे इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि ज़्यादातर लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, है ना। मश्क करेंगे तो हमें समझ में आएगी बात कि ये जुमला जो है ना ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। अगर जुमला गलत लिखा हो तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये जुमला गलत लिखा हुआ है अरबी का, है ना। यानी रूल जो है हमारा मुदाफ और मुदाफ इलैह का और मौसूफ और सिफत का रूल जो है हमारे ज़हन में अगर बैठा हो अच्छी तरह, तो अगर जुमला गलत भी लिखा होगा तो हम जो है ना उसको पकड़ सकते हैं कि ये जुमला गलत लिखा हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना। तो जो रूल को समझेंगे इंशाल्लाह हम। देखिएगा, अलिफ के अंदर बताया हुआ है कि मन हाज़ा रजुलु, ये आदमी कौन है ना। तो कहा कि हुआ अब्बासुन, वो अब्बास है। ये आदमी कौन है? ये अब्बास है ना। अच्छा, फिर बताया अब्बास के बारे में कि अब्बासुन ताजिरु, अब्बास क्या है? एक ताजिर है ना। लेकिन अजय ना अगले जुमले में बता रहे हैं, लेफ्ट साइड में देखिएगा कि अब्बासुन ताजिरुन गनीयुन। अब ये देखिएगा दोनों में क्या फर्क हो रहा है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई अब्बासुन ताजिरुन, अब्बास एक ताजिर है, लेकिन उसके बाद जो अब्बासुन ताजिरुन गनीयुन के अंदर जो है लफ्ज गनीयुन उन्होंने ऐड किया है ताजिरुन के साथ में, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि गनीयुन जो है ना उसकी सिफत बताई जा रही है कि वो किस टाइप का ताजिर है वो, है ना। ताजिर तो है, ताजिर मालदार है, गरीब है, बड़ा है, छोटा है ना। तो किस टाइप का ताजिर है तो उसकी सिफत बयान की जा रही है कि ताजिरुन कैसा है वो, ताजिरुन गनीयुन, ताजिरुन गनीयुन, है ना। तो अब यहाँ पर गनीयुन जो है ना में उसकी सिफत कहलाएगी ताजिरुन की। ताजिरुन को अब हम कहेंगे कि ये ताजिरुन जो लफ्ज़ है ये मौसूफ है और उसकी सिफत बयान की गई है। यानी जिसकी सिफत बयान की जाए उसको जो है ना मौसूफ कहते हैं। सिफत को मौसू सिफत का मतलब होता है उसके बारे में कोई अच्छा बुरा होना, है ना। कोई चीज जो है ना सिफत का मतलब ये होता है किसी इंसान का या किसी चीज का, किसी शय का, किसी इंसान का डिस्क्रिप्शन बयान कर रहे हैं, उसके बारे में कोई चीज बयान कर रहे हैं आप कि लंबा है, छोटा है, बड़ा है, अच्छा है, बुरा है, नया है, पुराना है ना, गरीब है, अमीर है, ये उसकी सिफत बयान की जा रही है। टूटा हुआ है, सही सालिम है ना। छोट छोटा है, बड़ा है, ठंडा है, गर्म है, ये सारे अल्फाज जो है ना किसी चीज की सिफत को, किसी चीज की सिफत को बयान कर रहे हैं, है ना। अच्छा, तो जिस चीज की सिफत बयान की जाती है उसको मौसूफ कहते हैं हम, है ना। उर्दू में भी ये रोल पढ़ते हैं मौसूफ और सिफत। तो दो दो चीजों को ध्यान में रखना चाहिए हमें कि एक चीज तो होती है सिफत, है ना, और जिसके बारे में वो सिफत बयान की जाए वो उसको मौसूफ कहते हैं हम, ठीक है ना। और ये एराब के अंदर जो है ना मौसूफ और सिफत एराबी हालत उनकी एक जैसी होती है। अहम बात यह है, एराब की बात क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना अरबी जुबान जब हम पढ़ते हैं तो जब अरबी जुबान की बात आती है तो ज्यादा जो है ना सारी बात जो है ना एराब की चलती है फिर, है ना। अगर हम एराब में गलती करेंगे तो माना में तब्दीली आ जाती है उससे, ठीक है ना। तो जब हम मौसूफ और सिफत की बात करते हैं तो मौसूफ और सिफत एराब में एक जैसे होते हैं। क्या कहा मैंने? मौसूफ और सिफत एराब में एक जैसे होते हैं। यानी मौसूफ अगर जो है ना मरफू पढ़ा पढ़ा जा रहा है तो उसकी सिफत भी मरफू पढ़ी जाएगी, है ना। मौसूफ अगर मरफू है किसी भी रीजन से, अगर, है ना, हमें पता है कि अल्फाज जो है ना मरफू होते हैं और मंसूब होते हैं और मजरूर होते हैं। ये तो पता हो गया हमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कि कुछ अल्फाज जो है ना किसी किसी लफ्ज पर जो है ना दम्मा आता है, किसी लफ्ज पर जो है ना फतहा आता है, किसी लफ्ज पर कसरा आता है, ये तो पता है हमें, है कि नहीं। तो रीजन भी समझ में आता है हमें कि इस लफ्ज पर जो है ना कसरा या जेर आया हुआ तो क्यों आया हुआ, ये मोटी सी पहचान हमने पढ़ी हुई है अभी, है कि नहीं। तो अब जो है ना मौसूफ और सिफत के बारे में ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मौसूफ और सिफत जो है ना एराब में
ایک جیسے ہوتے ہیں. مرفوع ہوں گے تو دونوں مرفوع ہوں گے. ہاں جی, مرفوع ہوں گے تو دونوں مرفوع ہوں گے, اور منصوب ہوں گے تو دونوں بھی منصوب ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مرفوع اور دوسرا منصوب ہو. موصوف صفت ایسے نہیں چلیں گے. جیسے ریل کی پٹری جو چلتی ہے کہ نہیں, ہے نا, دو ٹرائی جو ہے نا, ادھر ایک پٹری ہوتی ہے, ادھر ایک پٹری ہوتی ہے نا, تو دونوں ایک ساتھ میں چلتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی کہ ایک ادھر چلے ایک ادھر چلے, دونوں ایک ساتھ میں چلیں گے. تو موصوف اور صفت جو ہے نا ایک جیسے رہتے ہیں. موصوف اور صفت کیا ہوتا ہے, ایک جیسے ہوتے ہیں. تو دیکھیں تاجرون کو ہم مرفوع پڑھ رہے ہیں, ہم تاجرون کو کیا پڑھ رہے ہیں, ہم مرفوع پڑھ رہے ہیں ہم, تو اس کی صفت بھی جو ہے نا مرفوع پڑھی جائے گی. غنیون اس کی صفت ہے تو اس کو ہم مرفوع پڑھیں گے, ہے نا. یہ دوسرا اور جملہ دیکھتے ہیں, حامد مدرسن. حامد مدرسن, حامد ایک ٹیچر ہے. اب اگلے جملے میں بتایا کہ حامد مدرسن جدید. حامد مدرسن, اب یہ لفظ جدید جو ایڈ کیا گیا ہے اس جملے کے اندر, یہ صفت ہے اس کی, مدرسن کی. ہاں جی, لفظ جدید جو ایڈ کیا گیا ہے یہ کیا کہلائے گا جملے کے اندر, جو جملے کے اندر یہ صفت کہلائے گا. کس کی صفت کہلائے گا یہ جدید, کس کی صفت کہیں گے ہم, وہ لفظ مدرسن کی صفت ہے یہ جدید. اور جو ہے نا لفظ مدرسن کو ہم موصوف کہیں گے. ہم کیا کہیں گے, ہم لفظ مدرسن کو ہم کیا کہیں گے, موصوف کہیں گے. موصوف کا مطلب ہو رہا ہے جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے. موصوف کا مطلب کیا ہو رہا ہے, جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے اس کو ہم موصوف کہہ رہے ہیں, ہے نا. کوئی اتنا بڑا مشکل چیز نہیں ہے, اتنا کوئی مشکل روڈ نہیں ہے یہ. تو مدرسن جدید یہ موصوف اور صفت ہے. مدرسن اور جدید یہ جملہ کیا ہے, یہ مدرسن جدید یہ کیا ہے. اور ترجمہ کیا کریں گے ہم, نیا ٹیچر. کیا ترجمہ کریں گے ہم, نیا ٹیچر. حامد ایک نیا ٹیچر ہے, تو دیکھیے نیا ٹیچر کہہ رہے ہیں ہم, ہے نا. تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ نیا ٹیچر, تو یہ موصوف اور صفت ہو گئی ایک دوسرے کی یہ, تو ٹھیک ہے نا. اور آگے دیکھتے ہیں, ما ہاذا یہ کیا ہے, تو کہا کہ ہاذا تفاح, یہ سیب ہے. پھر اس کے بارے میں آگے ایک بات کہی کہ التفاح فاکہۃ لذیذۃ. التفاح فاکہۃ لذیذۃ, جو تفاح یعنی سیب, ٹھیک ہے نا. اور کہا کہ التفاح فاکہۃ لذیذۃ, جو سیب ہے وہ ایک لذیذ پھل ہے. فاکہۃ یعنی لذیذ پھل. فاکہۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے, عربک میں فروٹ کو کہتے ہیں فاکہہ. فاکہۃ کا عربی میں فروٹ کو کیا کہیں گے ہم, فاکہۃ. یہ لفظ قرآن کے اندر آیا ہوا ہے یہ فاکہہ, اور جو ہے نا جمع کی شکل میں استعمال ہوا ہے فواکہ. لفظ فواکہ اس کی جمع استعمال ہوئی ہے. لفظ فاکہۃ کی جمع قرآن کے اندر فواکہ استعمال کیا گیا ہے قرآن کے اندر, اس کی جمع. تو کہا کہ التفاح فاکہۃ لذیذۃ, سیب جو ہے نا ایک میٹھا پھل ہے. دیکھیے میٹھا پھل ہم کیا کہہ رہے ہیں, اردو میں ترجمہ کیسے کریں ہم, میٹھا پھل. تو میٹھا پھل کی عربی کیا ہوگی, فاکہۃ لذیذۃ. فاکہۃ لذیذۃ. تو التفاح فاکہۃ لذیذۃ, یہ پورا جو جملہ ہے اس کے اندر موصوف اور صفت کہاں پر ہے, یہ پورے جملے میں موصوف اور صفت کہاں ہے, یہ دونوں موصوف صفت ہے. فاکہۃ لذیذۃ, یہ دونوں مل کر کیا کہہ رہے ہیں ہم, ان دونوں کو موصوف اور صفت ہے. ان دونوں میں موصوف کون ہے اور صفت کون ہے, تو یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. کون سا لفظ موصوف کہیں گے, کون سا لفظ موصوف. اگر ہمیں صفت سمجھ میں آ جائے تو موصوف خود بخود الگ ہو جائے گا اس سے, ہے نا. صفت اگر سمجھ میں آ گئی تو موصوف وہاں سے الگ ہو جائے گا خود بخود. تو اس جملے کے اندر صفت کون سا لفظ ہے جو صفت بن رہا ہے, لذیذۃ. جو لفظ ہے لذیذ یعنی ٹیسٹی, لذیذ یعنی ٹیسٹی. تو کوئی چیز ٹیسٹی ہوتی ہے تو وہ اس کی صفت ہے نا. پھل ٹیسٹی ہے, فروٹ ٹیسٹی ہے, تو ٹیسٹی ہونا اس کی صفت ہے. تو لذیذۃ جو ہے نا صفت ہے. تو لہذا فاکہۃ جو لفظ ہے یہ اس کو ہم کہیں گے موصوف. کیا کہیں گے ہم اس کو, موصوف کہیں گے. اچھا آگے دیکھتے ہیں, ما ذالک وہ کیا ہے, تو کہا کہ ذالک عصفور, وہ کیا ہے, چڑیا ہے. عصفور یعنی چڑیا. چڑیا کو عربی میں عصفور کہتے ہیں, ہے نا, عصفور. اور آگے کا جملہ دیکھیے گا, العصفور طائر صغیر. العصفور طائر صغیر, چڑیا ایک چھوٹا سا پرندہ ہے. چڑیا ایک چھوٹا سا پرندہ ہے. اب اس پورے جملے کے اندر موصوف اور صفت کیا کہاں ہے, موصوف اور صفت اس جملے میں, طائر صغیر موصوف صفت ہے. ان دونوں میں صفت کون سا لفظ بنے گا اور موصوف کون سا لفظ ہے, صغیر جو ہے نا صفت ہے اس کی, چھوٹا ہونا. چھوٹا ہونا کسی چیز کا صفت ہے. اور طائر کو کہیں گے ہم موصوف. طائر کو ہم کیا کہیں گے پھر,
موصوف کہیں گے. طائرن یعنی پرندہ. طائرن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرندہ. چھوٹا سا پرندہ تو کیا کہیں گے ہم؟ چھوٹا سا پرندہ طائرن صغیرن. طائرن صغیرن. آگے دیکھتے ہیں ہم لیسن کو سمجھیں گے تو پھر ایکسرسائزز کریں گے. العربیۃ لغۃ سہلۃ. العربیۃ لغۃ سہلۃ. عربی ایک آسان زبان ہے. عربی ایک آسان زبان ہے. تو لغۃ سہلۃ یہ دیکھیے گا موصوف اور صفت ہے اس میں. سہلۃ جو ہے نا صفت ہے. یہ کسی چیز کا آسان ہونا, کسی چیز کا آسان ہونا, کسی چیز کا مشکل ہونا ہے نا, تو یہ اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے نا. تو موصوف اور صفت جو ہے نا پہچاننا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. تو لفظ سہلۃ صفت ہے اس کی, اور لفظ لغت ان کو کیا کہیں گے پھر ہم؟ موصوف کہہ دیں گے ہم, ہے نا. لغتن جو ہے نا موصوف ہے اور سہلتن اس کی صفت کہی جائے گی پھر ہے. العربیۃ لغۃ جمیلۃ. العربیۃ لغۃ, تو عربی آسان زبان ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ عربی ایک آسان زبان ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ جملہ عربی کا کیا بنے گا؟ العربیۃ لغۃ سہلۃ. العربیۃ لغۃ سہلۃ, ہے نا. تو یہ ایسے جملہ جو ہے نا ہمیں بولنا آنا چاہیے کہ عربی ایک آسان زبان ہے. تو اگر ہم پوچھ لیں کہ بھی عربی ایک آسان زبان ہے تو اس کو عربی میں کیسے کہیں گے, تو یہی جملہ کہیں گے آپ جواب میں کہ العربیۃ لغۃ سہلہ. العربیۃ لغۃ سہلہ. اور اس کے بعد ہے العربیۃ لغۃ جمیلۃ. العربیۃ لغۃ جمیلۃ. عربی ایک خوبصورت زبان ہے. عربی ایک خوبصورت زبان ہے, اور اس کی خوبصورتی قرآن کے اندر ہمیں سمجھ میں آئے گی. قرآن کتنی, عربی زبان کتنی خوبصورت زبان ہے, قرآن پڑھنے میں سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی عربی کتنی خوبصورت زبان ہے. اور اللہ کا کلام اور قرآن جو ہے نا وہ تو معجزہ ہی ہے عربی زبان کا, ہے نا. پوری دنیا میں عربی بولی جاتی ہے اور قرآن بھی عربی میں ہے, لیکن قرآن جیسی عربی کسی نے آج تک بنا نہیں پایا. یہ بھی ایک چیلنج ہے, یہ بھی ایک معجزہ ہی ہے نا. کسی کے اندر دمخم ہے تو بنا کر بتائے, ہے نا. جب سے قرآن نازل ہوا تب سے لے کر اب تک کسی میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ قرآن کو میچ کر کے کوئی جو ہے نا کچھ لکھ سکے. چھوٹی سی کتاب ہے نا, 10 پیج کی 20 پیج کی کتاب لکھ سکے جو کہ عربی کے جو قرآن کے لیول کی ہو, ہے نا. تو قرآن نے اس کو تو اس کا بہت پہلے چیلنج دیا ہوا ہے, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اس کے جیسی کوئی صورت بنا کر لے کر آؤ, ہے نا. قرآن کا چیلنج ابھی تک بھی باقی ہے الحمدللہ. تو بہرحال عمار, اس کے بعد جملہ دیکھتے ہیں. عمار طالب مجتہد و محمود طالب کسلان. عمار ایک محنتی اسٹوڈنٹ ہے اور محمود ایک جو ہے نا سست اسٹوڈنٹ ہے نا. طالب کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹ. طالب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ. اور مجتہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محنتی. تو طالب جو ہے نا موصوف کہیں گے ہم اس کو, اور مجتہد کو اس کے ہم کہیں گے صفت ہے یہ, ہے نا. اور محمود طالب کسلان, تو طالب کے جو ہے نا پھر موصوف ہے اور کسلان اس کی صفت ہے, سست, ہے نا. تو محنتی اور سست کے لیے دو لفظ یاد رکھیے گا. مجتہد یعنی محنتی, کوئی بھی انسان محنتی ہو تو اسے کہیں گے رجل مجتہد. مجتہد یعنی محنتی. اور جو آدمی سست ہو تو اس کو کہیں گے کسلان, کہیں گے تم سست ہو, انت کسلان, ہے نا. کسلان, ہے نا. اس پہ تنوین نہیں آئے گی, اس پیٹرن پہ تنوین نہیں آتی عربی کے لیے. تو اچھا, من انت, آپ کون ہیں, تم کون ہو؟ تو کہا کہ انا طالب, میں اسٹوڈنٹ ہوں. انا طالب, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. تو پوچھا کہ انت طالب جدید, انت طالب, ہاں جدید, کیا تم نئے اسٹوڈنٹ ہو؟ تو اسے موصوف اور صفت کہاں ہے؟ انت طالب جدید, طالب موصوف اور جدید اس کی صفت کہلائے گی, ہے نا. تو نعم, ہاں جی, انا طالب جدید, میں ایک نیا اسٹوڈنٹ ہوں, میں ایک نیا. تو طالب جدید موصوف صفت ہے, جدید صفت, طالب اس کا موصوف. تو یہ دیکھیے گا تمارین ایکسرسائزز ہے. اقرا واکتب ریڈ اینڈ رائٹ, ہے نا. پڑھیے گا آپ لوگ, اس کو پڑھیے اور اس میں مجھے پڑھ کر بھی بتائیے اور موصوف صفت سمجھائیے. اس میں پڑھیے, ترجمہ کیجیے, موصوف صفت سمجھائیے. نمبر 1 کا جملہ کوئی بھی پڑھے. ہاں جی, پرانا اسٹوڈنٹ ہے. ہاں, اسے موصوف صفت بتائیے جلدی سے. موصوف قریب صفت. ویری گڈ. نمبر 2 کا جملہ کوئی اور پڑھے. اذالک الرجل, کیسا پڑھیں گے ہم اس کو؟ اذالک الرجل, ہاں جی, اذالک الرجل ایسا پڑھیں گے ہم. اذالک الرجل مدرس جدید,
اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے تو بتائیے گا. کیا یہ دکان یا وہ آدمی ہاں ہاں مطلب جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ بتائیے آپ ہی. سمجھ میں آ رہا ہے کیا جملہ آپ کو؟ اذالک الرجل مدرس جدید سمجھ میں آ رہا ہے؟ ذالک کا مطلب کیا ہوتا ہے اور رجل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو ترجمہ کیا کریں گے اب ہم؟ کیا ہوا ہے کیا ہوا کیا وہ آدمی ایک نیا ٹیچر ہے؟ اذالک الرجل کیا وہ آدمی، اور مدرس جدید ایک نیا ٹیچر ہے، کیا وہ آدمی ایک نیا ٹیچر ہے، ایسا ترجمہ کریں گے ہم، ہے نا. تو اس پورے جملے میں موصوف اور صفت کہاں ہے بتائیے گا؟ سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ ہاں جی. جدید صفت کہیں گے ہم، مدرس اس کا موصوف ہے نا، مدرس موصوف ہے اور اس کی صفت آ رہی ہے جدید. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کا جملہ پڑھیے تو کہا کہ لا ہوا طبیب جدید، تو اس کا جواب ہے، تو پوچھا کہ بھی ذالک الرجل مدرس جدید کیا وہ آدمی ایک نیا ٹیچر ہے؟ تو کہا کہ لا نہیں، ہوا طبیب جدید وہ ایک نیا ڈاکٹر ہے، وہ ایک نیا ڈاکٹر ہے وہ. تو نمبر 3 کا جملہ پڑھیے گا. ہذا درس سہل ترجمہ بھی کیجئے. یہ ایک آسان سبق ہے، ایسا ترجمہ کریں گے ہم. ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ یہ ایک آسان سبق ہے ایسا کہیں گے ہم، ہے نا. ایسا یہ موصوف صفت کا ترجمہ ایسے ہی کریں گے نا، یہ موصوف صفت کا ترجمہ ایسے ہی کریں گے. ہذا درس سہل یہ ایک آسان سبق ہے، آسان سبق ہے نا. تو ایسا نہیں کریں گے کہ یہ سبق آسان ہے، ایسا نہیں، یہ ایک آسان سبق ہے نا. تو ایسا ترجمہ ہوگا اس کا. اچھا نمبر 4 کا جملہ پڑھیے گا. عباس تاجر شہیر ترجمہ کیسے ہوگا اس کا؟ مشہور تاجر ہے، ایسا ترجمہ ہوگا اس جملے کا. عباس ایک مشہور تاجر ہے. تو مشہور تاجر یہ موصوف صفت، مشہور تاجر موصوف صفت. ہاں جی شہیرون اس کی صفت ہے جی، شہیرون ہے مشہور. اس کے بعد کا جملہ پڑھیے گا. بلال مہندس کبیر، بلال مہندس کبیر ترجمہ کیسے کیا جائے گا اس کا؟ بلال ایک بڑا انجینئر ہے، تو اسے اس کا مہندس موصوف ہے اس کے اندر، اور کبیرون اس کی صفت آ گئی ہے نا. آگے کا کوئی جملہ پڑھے نمبر 6 کا. الانگلیزیۃ لغۃ صعبۃ، صعب یعنی لغۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زبان جی. اور صعب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشکل. صعب یا صعبۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشکل. سہل کا اپوزٹ ہے یہ، سہل کا اپوزٹ ہے یہ. تو ترجمہ کیسے کریں گے اب یہ جملے کا ہم؟ انگریزی ایک مشکل زبان ہے، عرب انگلش ایک مشکل زبان ہے نا. لغت یعنی لینگویج، لغہ یعنی زبان، لینگویج ہے نا. عربی زبان لغہ عربیہ، عربی زبان کو کیا کہیں گے ہم؟ اللغہ العربیہ، اللغہ العربیہ. عربی زبان کو کیا کہیں گے ہم؟ اللغہ العربیہ، اللغۃ العربیہ ہے نا. انگلش زبان کو کیا کہیں گے ہم؟ اللغۃ الانگلیزیہ، اللغۃ الانگلیزیہ ہے نا، ایسا کہیں گے، یا انجلیزیہ دونوں لکھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نمبر 7 کا جملہ پڑھیے گا. انت رجل غنی ترجمہ کیسے کریں گے اس کا؟ کیا تم ایک امیر آدمی ہو؟ تو اس رجل جو موصوف ہے غنی اس کی صفت آ گئی ہے کہ نہیں؟ آگے کو تو جواب دیا کہ لا نہیں، انا رجل فقیر میں غریب انسان ہوں. انا رجل فقیر میں غریب آدمی ہوں، میں غریب آدمی ہوں. اس کے بعد نمبر 8 کا جملہ پڑھیے گا. القاہرہ، تو قاہرہ جو ہے نا سٹی کا نام ہے نا. قاہرہ کیا ہے؟ ایک شہر کا نام ہے. القاہرہ مدینۃ کبیرۃ ترجمہ کیسے ہوگا اس کا؟ ہاں ایسا ترجمہ کریں گے ہم. قاہرہ ایک بڑا شہر ہے نا، جیسے کہ بامبے ہے اور کراچی ہے. قاہرہ بھی ویسے ہی ہے، مصر کا ہے نا، مصر کی راجدھانی ہے وہ، مصر کا کیپٹل ہے وہ. تو القاہرۃ مدینۃ کبیرۃ، تو مدینۃ کبیرۃ یہ موصوف اور صفت ہے نا. مدینۃ کبیرۃ کیا ہے؟ یہ موصوف اور صفت ہو گئی، کبیرہ اس کی صفت آ گئی مدینہ کی. ٹھیک ہے نا. نمبر 9 کا جملہ پڑھیے. انت مدرس قدیم ترجمہ کیسے کریں گے جملے میں ہم؟ جملے کا کیا آپ ایک پرانے ٹیچر ہو؟ انت مدرس قدیم کیا آپ ایک پرانے استاد ہو، ٹیچر ہو.
تو کہا کہ لا نہیں نہیں، انا مدرس جدید، انا مدرس جدید، میں ایک نیا ٹیچر ہوں، میں ایک نیا ٹیچر ہوں. یہ سارے موصوف صفت ہے. مدرس جدید، مدرس قدیم، مدینۃ کبیرۃ، رجل غنی، رجل فقیر، لغۃ صعبۃ، مہندس کبیر، درس سہل. یہ سارے موصوف اور صفت ہے یہ. اچھا نمبر 10 کا جملہ حامد کسلانو. اب اس پہ تنوین نہیں پڑھیں گے، ہے نا، اس پیٹرن پہ تنوین نہیں آتی عربی میں. کسلانو کہیں گے ہم. حامد طالب کسلانو، کیا حامد ایک سست اسٹوڈنٹ ہے نا، لیزی ہے؟ تو کہا کہ لا ہوا طالب مجتہد، نہیں وہ ایک محنتی اسٹوڈنٹ ہے نا، وہ ایک محنتی اسٹوڈنٹ ہے. نمبر 2 کی ایکسرسائز میں کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ضع فی الفراغ، خالی جگہ میں رکھی ہے. فی الجمل لاتی ہے نیچے جملوں میں، نیچے جملے جو دیے گئے ہیں، نیچے جملے جو دیے گئے ہیں وہ خالی جگہ وہاں پر ہے، تو وہاں پر نعتن مناسبن، مناسب نعت رکھی. نعت یعنی صفت. نعت کا مطلب ہوتا ہے صفت. وہ نعت نہیں جو ہم اردو میں جو ہے نا پڑھتے ہیں مشاعروں میں، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو نعت پڑھی جاتی ہے وہ نعت نہیں. نعت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی صفت، ہے نا. تو ہم نے ابھی جو اوپر بتایا نا سارے موصوف صفت، موصوف صفت، تو صفت کو نعت کہتے ہیں عربک میں، ہے نا. نعت بھی کہتے ہیں اور صفت بھی کہتے ہیں، دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو نمبر 1 پر جو ہے نا، نمبر 1 پر نعت رکھیے، صفت رکھیے کوئی. چلیے جملہ پڑھیے اور ایک مناسب کوئی لفظ رکھیں یہاں جو کہ نعت ہو جائے، وہ صفت ہو جائے. طالبۃ کی پڑھیے گا جملہ. ہاں جی، خدیجۃ طالبۃ، اور آپ نے اس کی نعت رکھی جدیدۃ. ویری گڈ. تو دیکھیے گا موصوف اور صفت ایک جیسے ہوتے ہیں. میں نے کیا کہا تھا شروع میں موصوف اور صفت ایک جیسے ہوتے ہیں. یعنی اگر مذکر ہے تو دونوں بھی مذکر ہوں گے. پھر اگر مذکر ہوں گے تو دونوں مذکر ہوں گے، اور اگر مؤنث ہے تو دونوں بھی مؤنث ہوں گے، اور جو ہے نا مرفوع ہے تو دونوں بھی مرفوع ہوں گے، ہے نا. اعراب میں بھی ایک جیسے ہوں گے، اور عدد کے حساب سے بھی جو ہے نا، اور مذکر مؤنث ہونے کے حساب سے بھی ایک جیسے ہوں گے. دونوں مذکر ہے تو مذکر ہے تو دونوں مذکر، مؤنث ہے تو دونوں مؤنث ہے. ایک مذکر ایک مؤنث نہیں کہیں گے ہم. موصوف صفت کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسے رہیں گے، ہمیشہ میچ کریں گے ایک دوسرے کو جیسے ٹوین ہوتے ہیں کہ نہیں، جڑواں بچے ہوتے ہیں ایک جیسے دکھتے اکثر، ہے نا. ایک جیسے دو بچے جڑواں ہوتے ہیں ایک جیسے دکھتے ہیں وہ. تو یہ موصوف اور صفت جو ہے نا ایک جیسے ہوتے ہیں جڑواں بچوں کی طرح، ہے نا. تو ایسا نہیں ہوگا ایک مذکر ایک مؤنث ہو، ہے نا. دونوں مذکر ہوں گے، یہ دونوں مؤنث. تو طالبۃ کی صفت ہم جدیدۃ کہیں گے ہم، ہے نا، مؤنث لائیں گے. نمبر 2 کا جملہ پڑھیے اور وہاں صفت رکھیے، نعت رکھیے، پڑھیے گا. ہاں جی. خالد غنی، جی بالکل صحیح ہے. خالد تاجر غنی. اب غنی جو ہم نے رکھا اس کی صفت رکھی، وہاں نعت رکھی ہم نے. اور چونکہ جو کہ تاجرون کو ہم نے مرفوع پڑھا تھا، لہذا اس کو بھی مرفوع پڑھ رہا ہے، اور چونکہ یہ مذکر ہے لہذا ہم اس کو مذکر پڑھ رہے ہیں غنیون کو. نمبر 3 کا جملہ پڑھیے اور وہاں نعت رکھیے. سہلتن، العربیت لغتن سہلتن، یا العربیت لغتن جمیلتن. العربیت لغتن جمیلتن کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. نمبر 4 کا جملہ پڑھیے گا. صغیر، العصفور طائر صغیر. دیکھیے گا چڑیا چھوٹا سا پرندہ ہے. تو دیکھیے طائرون چونکہ مذکر ہے تو صغیرون کہہ رہے ہیں ہم، اور یہ مرفوع ہے تو اس کو بھی مرفوع کہیں گے ہم. نمبر 5 کا جملہ پڑھیے گا. التفاح فاکہۃ لذیذۃ. ویری گڈ. نمبر 6 کا جملہ پڑھیے، کوئی بھی پڑھے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. انا مدرس جدید، یا انا مدرس قدیم، ہے، کوئی بھی لفظ لگا سکتے ہم. انا مدرس قدیم. اچھا نمبر 7 کا جملہ پڑھیے گا. محمد طبیب جدید، محمد ایک نیا ڈاکٹر ہے. محمد طبیب جدید. نمبر 8 کا جملہ پڑھیے گا. الانگلیزیۃ، ہاں جی، صعبۃ. الانگلیزیۃ لغۃ صعبۃ، یعنی صعبہ. جب ہم بات چیت میں جو ہے نا آخری کی حرکت جو ہے نا ظاہر نہیں کریں گے، صعبہ کہیں گے ہم، ہے نا. تو الانگلیزیۃ لغۃ صعبہ، الانگلیزیۃ لغۃ صعبہ. تو کوئی بھی چیز آسان یا مشکل ہو تو محنت پر ڈیپینڈ کرتا ہماری ہر چیز. اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو ہر چیز مشکل ہے، چاہے انگلش ہو، چاہے عربک ہو، چاہے اردو ہو. کتنے لوگ ہیں جو پوری زندگی اردو بولتے لیکن اردو ہی نہیں آتی ہے پوری زندگی. السلام علیکم نہیں لکھنا آتا ہے،
کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو السلام علیکم کہا جائے کہ آپ لکھ کر دکھائیے، پوری زندگی السلام علیکم لکھتے اور بولتے ہیں، لیکن السلام علیکم کو جو ہے نا لکھنا ہی نہیں آتا کتنے لوگوں کو. تو اگر ہم توجہ نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، تو آپ کو جو ہے نا کچھ بھی نہیں، نہ اردو ہی نہیں آئے گی. ہم پوری زندگی اردو بولتے ہیں، ہمیں اردو لکھنی نہیں آتا ہے، بولنا بھی نہیں آتا ہے ٹھیک سے، ہے کہ نہیں؟ ہماری مادری زبان ہے اردو، جبکہ ہے نا مادری زبان کا یہ حال ہے کہ ہمیں اپنی زبان نہیں آتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمیں دلچسپی نہیں ہے سیکھنے میں دلچسپی نہیں اور شوق نہیں ہے. تو اگر آپ کو شوق اور دلچسپی نہیں ہے تو پھر نہ عربی آتی، نہ انگلش آتی، نہ اردو ہی آتی، اور نہ تو پھر دعائیں یاد کرتے ہیں، نہ تو قرآن کی 10 صورتیں یاد کرتے ہیں، نہ سورۃ الکہف پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہے نا سورۃ الفاتحہ ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتے، اور آیت الکرسی نہیں یاد ہوتی ہے پوری زندگی. تو اگر کسی کو کوئی شوق ہی نہیں ہے کرنے کا، تو پھر کوئی جو ہے نا آپ کو کوئی جو ہے نا سکھا نہیں سکتا، پوری کائنات مل کر آپ کو نہیں سکھا سکتی ہے. اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہو کہ مجھے نہیں سیکھنا ہے، تو آپ پھر سیکھیے، کوئی کسی کے مجال نہیں کہ آپ کو سکھا سکے پھر، ٹھیک ہے نہیں؟ تو پوری زندگی جو آیت الکرسی نہیں آتی بندوں کو، کتنے لوگ ایسے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے نا ظہر کی جو ہے نا 5 نمازوں کے نام ہی نہیں پتہ ہے. دنیا میں اتنے مسلمان ایسے، بے شمار مسلمان ایسے ہیں جن سے کہیے کہ 5 نمازوں کے نام بتا دیجیے صرف، جو 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتے ہیں، تو ان کو ظہر عصر مغرب عشاء نہیں معلوم ہے. ایسے بھی لوگ بندے دنیا میں موجود ہیں. تو آپ اگر کوئی بندہ نہ سیکھنا چاہے تو پھر کوئی نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو بول کر، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر کوئی سیکھنا چاہے تو اس کو عربی بھی آتی ہے، اور انگلش بھی آتی ہے، اور اردو بھی آتی ہے، اور کمپیوٹر بھی آتا ہے، اور آپ دیکھیں وہ کیا کیا آتا ہے، سب کچھ آتا ہے اس کو پھر، ہے نہیں؟ چلیے گا آگے بڑھتے ہیں، بات کو ختم کرتے ہیں جلدی سے. طالب انت طالب جدید جدید، انت طالب جدید. جی تو دیکھیے گا، یہ آپ نے برابر صفت لگائی اس کی. نمبر 10 کا جملہ پڑھیے گا. القاہرۃ مدینۃ قدیمۃ یا کبیرۃ، ہے نا؟ 2 صفتیں لگا سکتے ہیں ہم اس کی. قاہرہ جو ہے نا یہ بہت پرانا شہر ہے. یہ قاہرہ کیا ہے؟ یہ بہت پرانا شہر ہے نا؟ تو القاہرۃ مدینۃ قدیمۃ بھی کہہ سکتے ہیں، اور کبیرۃ بھی کہہ سکتے ہیں. ہم اپنے مائنڈ سے الفاظ کو چوز کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو اچھا لگے وہ لگائیے، لیکن مناسب ہونا چاہیے، ہے نا؟ تو الحمدللہ. تو یہ دیکھیے گا، بات کو ختم کر دیتے ہیں. آخری جو ہے نا نمبر 3 پر کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ضع فی المکان الخالی، خالی جو جگہ ہے وہاں پر رکھیے منعوتا مناسبا. منعوت رکھیے، منعوت یعنی موصوف. ابھی ہم صفت رکھ رہے تھے، اب موصوف رکھنا ہے یہاں پر. تو نمبر 1 پر العربیت اور سہلۃ، بیچ میں جو ہے نا ایک لفظ رکھنا ہے جو کہ موصوف کہلائے گا، وہ منعوت کہلائے گا. تو العربیت لغتن رکھیں گے اب یہاں پر. یہ لغتن جو ہے نا یہ منعوت کہلائے گا، یہ موصوف کہلائے گا. یہ العربیت لغتن سہلتن، ہے نا؟ تو ہمیں جو ہے نا خالی جگہ پر جو ہے نا مناسب لفظ رکھنا آنا چاہیے، چاہے موصوف کی شکل میں ہو، چاہے صفت کی شکل میں ہو، ہے نا؟ یہ مطلب ہے کہ ہمیں سینس ہونا چاہیے کہ عربی زبان کے اندر اگر ایک جملہ دیا جائے اور کہا جائے کہ خالی جگہ میں کوئی لفظ رکھ دیجئے، تو ہمارے پاس اتنا سینس ہونا چاہیے کہ اس جگہ پر مناسب لفظ لگا دیں ہم، ہے نا؟ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر کیا لفظ رکھنا چاہیے ہمیں، ہے کہ نہیں؟ تو جب سینس ہوگا، جب ہم سمجھیں گے اور محنت سے پڑھیں گے تو سینس پیدا ہوگا، اور تب ہم رکھ پائیں گے. تو العربیت اور سہلتن کے بیچ میں لغتن کہیں گے ہم. العربیت لغتن سہلتن. نمبر 2 پر بیچ میں کوئی لفظ رکھیے، انا اور قدیم کے بیچ میں کوئی لفظ رکھیے. انا مدرس قدیم، انا طالب قدیم، انا طبیب قدیم، کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. نمبر 3 عمار اور غنی کے بیچ میں کوئی لفظ رکھیے. تاجر، ویری گڈ. عمار تاجر غنی یا رجل غنی، یہ بھی رکھ سکتے ہیں، ہم کو مسئلہ نہیں ہے نا؟ ہمارے ایک مالدار آدمی ہے. اچھا نمبر 4 میں ہاذا اور مکسور، بیچ میں کوئی لفظ رکھیے. ہاذا قلم رکھ سکتے ہیں، کرسی رکھ سکتے ہیں، بابن رکھ سکتے ہیں، کچھ بھی رکھ سکتے ہیں ہم. ہاذا باب مکسور، ہاذا جو ہے قلم مکسور رکھ سکتے ہیں. ہاذا جو ہے مفتاح مکسور رکھ سکتے ہیں، کچھ بھی رکھ سکتے ہیں ہم. نمبر 5 فیصلون اور کسلانوں کے بیچ میں کوئی لفظ رکھیے گا. فیصلون طالبن رکھ سکتے ہیں ہم. جی فیصلون طالبن کسلانو، فیصلون طالبن کسلانو. تو یہ دیکھیے کہ نمبر 4 پہ ڈاکٹر صاحب بتانا چاہ رہے ہیں، اقرا ریڈ کیجئے. ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ دیکھیے گا یہ جو پیٹرن ہے عربی کا، کسلانو، جوعانو، عطشانو، غضبانو، ملعانو، عربی زبان میں اس پیٹرن پر
بہت سارے الفاظ آتے ہیں، ہے نا؟ تو ان کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا، ان پر تنوین نہیں پڑھتے ہیں، ہے نا؟ کسلانن نہیں پڑھ سکتے ہم اس کو، ہے نا؟ جیسے ہم کہہ رہے کہ مدرسن اور جدیدن اور طالبن اور تاجرن اور غنیون، ہے نا؟ اور مجتہدن، یہ تنوین جو لگا رہے ہیں، یہ لفظ کسلانو، یہ جو پیٹرن ہے نا، کسلانو، جوانو، عطشانو، غضبانو، ملانو، سارا دیکھ رہے ہیں ایک ہی طرز پر ہے، سارے ایک ہی پیٹرن ہے، ایک ہی وزن ہے. تو یہ عربی زبان میں اس پیٹرن پہ جتنے الفاظ آتے ہیں ان پہ تنوین نہیں پڑتے. کیا کہا میں نے؟ کیا کہا میں نے؟ اس پہ کون آتا ہے؟ ہاں جی، آخر میں تو سننا. ہاں جی، یہ بس یہ یاد رکھیے گا کہ اس پیٹرن پہ عربی زبان میں جتنے الفاظ آتے ہیں، کسلانو، جوانو، عطشانو کے پیٹرن پہ عربی زبان میں، اس کے علاوہ بھی کچھ الفاظ آتے ہیں تو ان پر تنوین نہیں پڑھی جاتی ہے. تو جو بھی لفظ اس پیٹرن پہ آپ کو عربی زبان میں دکھے گا اس پر جو ہے نا آپ کو تنوین نہیں پڑھنے ہیں، تنوین نہیں پڑھی جائے گی اس پر. تو کسلانون نہیں کہہ سکتے ہم، کسلانو، کسلانو یعنی سست، جوانو یعنی بھوکا، جوان یعنی بھوکا، ہے نا؟ انا جوان ہوں، میں بہت بھوکا ہوں، ہے نا؟ اور عطشان ہوں، پیاسا، بہت پیاسا ہو اس کو کہیں گے عطشان ہوں. دیکھیے گا میں بہت بھوکا ہوں، میں بہت پیاسا ہوں، انا جوان، انا عطشان. یہ دیکھیے گا کتنا اچھا لفظ ہے یہ. مجھے بہت بھوک لگی ہے تو کہیں گے انا جوان، مجھے بہت پیاس لگی ہے تو کہیں گے انا عطشان. تو جوان، عطشان دونوں لفظ بڑے کام کے ہیں نا، یہ بہت کام کے نا، یہ لفظ یاد رکھنے چاہیے ہمیں. اور اس کے بارے میں یہ یاد رکھنا ہے کہ اس پر تنوین نہیں پڑھنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا؟ اور غضبان، غضبان کا مطلب بہت غصے میں، کہیں گے مدیر بہت غصے میں آج، المدیر غضبان، المدیر غضبان، غضبان یعنی بہت غصے میں، بہت اینگری ہے، فیوریس ہے، تو اس کو غضبان کہتے ہیں، غضب سے. ملعان، بھرا ہوا، کوئی چیز بھری ہو، کوئی بھی چیز، چاہے برتن بھرا ہو، گلاس بھرا ہو، ہے نا؟ کمرہ بھرا ہو، مسجد بھری ہو، کوئی بھی چیز بھری ہو، چاہے انسانوں سے یا چیزوں سے، پانی سے بھرا ہو، کوئی برتن پانی سے بھرا ہو، کوئی برتن دودھ سے بھرا ہو، یا مسجد انسانوں سے بھری ہو، ہے نا؟ لائبریری کتابوں سے بھری ہو. تو کوئی بھی چیز بھری ہو تو ملعان ہو، کوئی بھی چیز بھری ہو کسی چیز سے تو ملعان ہو، بالکل لبالب بھری ہے. یہ جوان کا ورڈ ہوتا ہے، جوان کا ورڈ. جی، یہ جوان رہے جوان اس کا ورڈ ہوتا ہے ملان. کون سا؟ نہیں نہیں نہیں، ملعان کا مطلب خالی ہونا، ملان کا مطلب بھرا ہونا صرف. جوان کا مطلب تو بھوکا ہونا، اس کا اپوزٹ نہیں ہے، اس کا اپوزٹ نہیں ہے. ملان کا مطلب صرف بھرا ہونا. نہیں نہیں، اس کو ملان نہیں، اس کو کہیں گے شبعان ہوں، انا شبعان، شبعان. ہاں، شعبان نہیں، رمضان والا شعبان نہیں، شبعان. ہاں جی، با اور اس کے بعد عین. تو جوان کا اپوزٹ ہے، جوان کا اپوزٹ ہے شبعان، ٹھیک ہے؟ ملعان نہیں اپوزٹ ہے اس کا. ملعان کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہونا، کمرہ بھرا ہے انسانوں سے، مسجد بھری ہے انسانوں سے تو ملعان. لیکن پیٹ بھرا ہو تو ملعان نہیں، پیٹ بھرا ہوگا تو شبعان، انا شبعان. اگر آپ کو کوئی کھانے کو بلاتے کہیں گے انا شبعان، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے نا؟ چلیے، تو نمبر 2 دیکھیے گا، ڈاکٹر نے مثالیں دی. انا جوان ہوں، نمبر 1 کا جملہ دیکھیے گا، انا جوان ہوں، میں بہت بھوکا ہوں. نمبر 2 کا انت جوان ہوں، کیا تم بھوکے ہو؟ لا انا عطشان ہوں، نہیں میں بھوکا تو نہیں ہوں لیکن میں بہت پیاس لگی ہے مجھے تو، انا عطشان ہوں، میں بہت پیاسا ہوں. نمبر 3 لماذا المدرس غضبان اليوم، ٹیچر آج غصے میں کیوں ہے؟ لماذا المدرس غضبان، لماذا المدرس، لماذا یعنی کیوں، لماذا یعنی کیوں، ہے نا؟ لیش کہتے کہ نہیں، یہ لوگ بیرونی عربی میں کہتے لیش، لیش نہیں. وہ تو بولنے میں کچھ بھی بولے، آپ لکھنے میں کو وہ لوگ بھی لکھیں گے تو لیش نہیں، لماذا ہی لکھیں گے. جب لکھنے کی بات ہوگی تو پھر وہ جو ہے نا لیش نہیں لکھیں گے، پھر لماذا وہ ہماری کتاب کی طرف آئیں گے پھر سیدھا، وہ ہے نا؟ وہ لیش نہیں لکھنا ہے. تو وہ جو اپنی زبان سے، بیرونی لوگ جو اپنی زبان سے بولتے ہیں نا عربی، وہ صرف بولنے کی حد تک ہے. جب لکھنے کی بات آتی ہے تو انہیں وہی لکھنا ہوتا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں جی، انہیں مجبور ہے وہ یہ لکھنے پر، لیش اور الیش، اور وہ جو بولتے ہیں کہ نہیں، وہ تو چیزی اور چیزی اور آشان چیزی، یہ تو بولنے کی حد تک ہے. کتاب میں نہیں لکھ سکتے، لیٹر میں نہیں لکھ سکتے، ممبر پہ کھڑے ہونے کے بعد نہیں بول سکتے، ٹی وی پر جو نیوز پڑھتی ہے عورتیں اور مرد، وہ ایسی عربی نہیں بولتے، ساری وہی بولتے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں. یاد رکھیے گا اس کو اچھی طرح، ٹی وی پر جو خبریں پڑھی جاتی ہیں وہ وہی عربی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں.
اور اخبار میں جو عربی لکھی جاتی ہے وہ وہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں یہ صرف بولنے کی حد تک ہے، لیکن یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں تو جو ہے نا ہر جگہ استعمال ہوتی ہے یہ. اور جو خط لکھتے ہیں آپس میں، یہ خطوں کی دعوت کرتے ہیں، چاہے پرائیویٹ ہو چاہے گورنمنٹ کے لیول پر ہو، دنیا میں کہیں پر بھی خطوں کی دعوت ہو تو اسی عربی میں لکھی جاتی جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ سب کچھ وہی ہے جو انہیں سیکھنا ہے اصل میں، ہے نا. جو مجبور ہے وہ سیکھنے پر، ہے نا، وہ اپنی مرضی سے جو بولتے ہیں وہ لکھ نہیں سکتے، لکھیں گے وہی جو ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ برابر پڑھ رہے ہیں سب. نمبر 4 کا جملہ، الکوب ملعان، و پیالہ بھرا ہوا ہے. ملعان یعنی بھرا ہوا، کوب یعنی پیالہ، کپ. الکوب ملعان، الکوب ہاں پیالہ بھرا ہوا ہے نا. تو یہ دیکھیے گا الکلمات الجدیدہ اس لیسن میں ہم نے جو پڑھے ہوئے ہیں، ایک لفظ پڑھا ہے ہم نے اللغت. کس معنی میں پڑھا ہے لغت؟ ہاں جی، زبان کے معنی میں. شہیر ایک لفظ پڑھا ہوا ہے، کس معنی میں پڑھا ہم نے؟ مشہور کے معنی میں. المدینہ تو کس معنی میں پڑھا ہوا ہے؟ شہر کے معنی میں پڑھا ہوا ہے. الطائر ایک لفظ پڑھا ہوا ہم نے، کس معنی میں پڑھا ہے؟ پرندے کے معنی میں پڑھا ہے. الیوم، الیوم اور الیوم. الیوم یعنی دن، الیوم یعنی دن، دن اور رات ہوتے کہ نہیں؟ جی. الیوم یعنی دن. لیکن جب کہنا ہوگا کہ آج، تو اس کو الیوم نہیں الیوما کہیں گے. اب ہم زبر لگا دیں گے تو الیوم یعنی آج، ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے گا. ڈے اینڈ ٹو ڈے، انگلش میں کیا فرق ہے؟ ڈے اینڈ ٹو ڈے، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ ڈے میں اور ٹو ڈے میں. ڈے کا مطلب دن، ڈے اینڈ نائٹ، ڈے اليوم. ہے نا، ڈے اینڈ نائٹ. لیکن ٹو ڈے کہتے ہیں، ایک الگ لفظ ہے انگلش میں. ٹو ڈے اور ڈے وہی فرق ہے. تو ڈے کا مطلب الیوم، لیکن ٹو ڈے کہنا ہوگا تو الیوم زبر پڑیں گے اس پر ہم. تو یہ فرق ہے، ڈے اور ٹو ڈے کے اندر جو فرق ہے وہی ہے الیوم و الیوما میں، ٹھیک ہے نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن میں ہے کہ نہیں آیت؟ الیوم، آج کے دن، ہے نا. آج کے دن جب یہ نازل ہوئی آئے تو اس وقت جو ہے نا نبی یہ وحی کے اختتامی آیات ہیں یہ سب، ہے نا. آخری وحی تقریباً یہ ہے نا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آخری جو آیت، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آخری آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت، ہے نا. اور جو ہے نا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخری آیت وہ ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، تو وہ آخری آیت کہتے ہیں. بہرحال کوئی مسئلہ نہیں اس میں. تو آخری، لیکن آخری جو ہے نا آخری آیتوں میں سے یہ ہے یہ بھی. تو الیوم یعنی آج، ٹھیک ہے. تو الجوعان کس معنی میں پڑھا ہم نے ابھی؟ جوعان بھوکا. عطشان کس معنی میں پڑھا ہم نے؟ پیاسا. ملعان کس معنی میں پڑھا ہم نے؟ بھرا ہوا. غضبان کس معنی میں پڑھا ہم نے؟ بہت غصے میں. العصفور کس معنی میں پڑھا ہم نے؟ ہاں چڑیا. عصفور یعنی چڑیا. اور کسلانو کس معنی میں پڑھا ہم نے؟ سست کے معنی میں. تو الحمدللہ ہم نے یہ لیسن ختم کیا ہوا، اللہ کا شکر ہے. انشاءاللہ جو ہے نا با کے اندر، سیکشن با کے اندر جو ہے نا اب جو ہے نا موصوف اور صفت کی ایک اور شکل پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں جو ہے نا ہم ایک وہی رول ہے جو ہم نے یہاں پڑھا ہوا ہے آج. یہ رول اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو پھر جو ہے نا سیکشن 2 کے اندر یا سیکشن با کے اندر بھی جو ہے نا کوئی اتنا مسئلہ ہی نہیں ہوگا. اس کے اندر وہی بات ہے جو آج پڑھی ہم نے، لیکن اس کے اندر جو ہے نا الگ جملے بتائے گئے ہیں آپ کو، الف لام کے ساتھ استعمال کیے گئے ہیں. تو ہم اگلے جب اس لیسن کو پڑھیں گے تو وہاں پر پھر اس بات کو ہم زیادہ واضح کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. تو ہم اپنی بات کو یہ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.